बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, मुल्क में एक बार फिर धरनों की सियासत अरूज पर है और महंगाई के खिलाफ सियासी जमातें, अपोजिशन की सारी जमातें सड़कों पर हैं। लोग एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो हुकूमत जो आवाम के लिए बेहतर पॉलिसियाँ तरतीब नहीं दे सकी, उस हुकूमत को रुखसत होना चाहिए। बिजली के बिल हों या सुई गैस के बिलों में इजाफा हो, हर तरफ महंगाई का रोया जा रहा है। इन हालात में मुल्क की बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और उनके साथ पीडीएम में शामिल जमातें सभी एहतजाज कर रही हैं। अपने अपने जगहों पर जलसे जुलूस किए जा रहे हैं और साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद अब इंतखाबात करीब आ रहे हैं कि इसलिए कि सियासी जमातें मैदान में निकली हुई हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर आज़म जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। राजा साहब, पीपल्स पार्टी ने भी कल पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज किया, जगह जगह जलसे जुलूस किए। अगरचे महंगाई के खिलाफ एहतजाज है, लेकिन बाजार ये लगता है कि शायद कोई इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मुझे दावत देने का। हकीकत ये है कि मौजूदा हुकूमत ने इस कदर महंगाई और बेरोज़गारी कर दी है कि आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई अवाम दुश्मन हुकूमत है जो अवाम को अजियत दे के, तकलीफ़ दे के, उनको परेशान देख कर खुश होती है। राजा साहब, आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, सारी चीज़ें आपके सामने एक खुली किताब की सूरत में, जिस ओहदे पे आप फायज रहे, मुल्क की वजारत उस्मा पे फायज रहना, क्या लगता है कि आपको आम आदमी तो बेचारा मरता रहता है, हर हुकूमत पे कुछ ना कुछ एतराज़ भी करता है। अगर आप मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को देखें, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको लगता है कहाँ पे है? मेरी आदत नहीं है कि मैं बिल्कुल कोई ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैंने कभी मुखालफों के लिए भी नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन इस परेशानी के आलम में मुझे कहना पड़ता है कि ये हुकूमत जो है वो हर महाज पर फेल हो चुकी है और वजह उसकी नाअहलियत है। देखें, हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को इस मुल्क में ऐसा माहौल बनाना चाहिए, ऐसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए जिससे बिज़नेस में इजाफा हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो, लोग जो हैं उनकी गैर यकीनी की कैफियत से बाहर निकल कर आएँ, लोग जो है वो जो अपने हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरों के साथ अपनी ज़िंदगी के मिशन में आगे बढ़ें। ये हुकूमत का एक होता है। ये हुकूमत मैंने देखी है कि जो कहती है वो करती नहीं। मुझे याद है कि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद कंटेनर पे खड़े होकर लोगों को ये कहा करते थे कि देखो, अगर बिजली की कीमत बढ़ती है तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। अब ये इतना गलत लफ्ज़ था, इतना अपने गले पड़ गया, नामुनासिब लफ्ज़ था कि आज उनके गले में पड़ गया। मलिक साहब, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक़्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत जो थी वो $148 फी बैरल थी, जो हमारे बाद ये हमारी बदकिस्मती समझे या हमारा चैलेंज था, पर हमने कबूल किया और हम उस वक़्त यूनिट जो था वो ₹4 का और फिर 5.5 और ₹6 का दिया करते थे। आज फी बैरल जो कीमत है वो तकरीबन 80 या 80 प्लस होगी, ठीक है, और ये 28-30 पे चला गया। फिर इन्होंने ये कहा, भाई ये मैं सिर्फ आप, क्योंकि आप बड़ा तजिया करने वाले एंकर हैं और मैं जानता हूँ, मैं आपका बड़ा उस लिहाज से मज़ाक भी हूँ, ये कहा करते थे कि भाई देखो कि सर्कुलर डेट हो गया है। हमारे ज़माने में सर्कुलर डेट था वो 300 अरब के करीब, बिल्कुल ठीक, और वो ₹4 यूनिट देकर हम सर्कुलर डेट क्रिएट करते थे क्योंकि हमें सब्सिडी देनी पड़ती थी। सर्कुलर डेट में अपने सामीन के लिए अगर कहूँ तो वो ये होता है कि आप कीमत बिजली बनाने में ज़्यादा खर्च हो रही है और आप कम कीमत पे दे रहे हैं, और वो जो फ़र्क है वो सर्कुलर डेट पूरा कर। इन्होंने कहा कि हमने सर्कुलर डेट ख़त्म करना है। इन्होंने यूनिट तो कर दिया ₹25 और सर्कुलर डेट ले गए 3000 अरब पर। अब इससे बड़ी मिस मैनेजमेंट कोई हो सकती है? आज कर्जा भी 10,000 अरब रुपया बढ़ गए, महंगाई आसमान को छू रही है। लेकिन राय साहब, यहाँ आप नाहली की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नाहल हैं, लेकिन कुछ मुआशी माहिरीन तो कहते हैं कि ये माफियाज के हाथों यरमाल भी हैं और माफियाज के साथी भी हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अपोजिशन में तो आप रह कर कह सकते हैं कि फ़लाँ माफिया है या फ़लाँ बंदा जो है वो डाकू है और वो उसको काबू करना चाहिए,
فلاں جگہ چوری ہو رہی ہے، اس چوری کو روکنا چاہیے. اپوزیشن کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ حکومت میں ہیں، آپ خود برسر اقتدار ہیں، آپ کے پاس تمام طاقت ہے، پھر اگر آپ یہی کہتے چلے 3 سال آپ نے ختم کر دیے کہ جی یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، آپ کبھی چائنا کی مثال دیتے ہیں، کبھی آپ ہمیں کوئی تاریخ کی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے عملی اگر کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، صرف باتوں سے آپ چند دن، چند ہفتے، چند ماہ یا 1-2 سال نکال لیں گے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا صبر کا جو پیمانہ وہ لبریز ہو گیا ہے، برداشت سے باہر ہو گیا ہے. ملک صاحب ایک گھر کا بجٹ بنا دیجئے کسی عام سفید پوش کا. ہم مڈل کلاس کے لوگ جو تھے وہ 25,000 30,000 میں مشکل ہوتی ہے. لیکن لوگ راجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے بھی بڑی تاخیر کی، 3 سال مہنگائی بڑھتی رہی، اپوزیشن خاموش رہی، اب اچانک اپوزیشن میدان میں نکلے. دیکھیں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ایک تو 3 سال گزر گئے ہیں، اور 3 سال واقعی پہلے جب پہلا سال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حکومت کو ٹائم دو، ابھی کل تو آئے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے اتنا عرصہ حکومت کی ہے، یہ بیچارے کل آئے ہیں، ان کو تو سمجھنے تو دو، یہ کر لیں گے. وہ بھی کہتے تھے کہ اگلے سال ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو 3 سال گزر گئے ہیں، لیکن اب جو باشعور لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر دن جو گزر رہا ہے اس حکومت میں وہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہا ہے. تو وہ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ بنگلہ دیش کا ٹکا جو ہے وہ تو آج ہم 2 ٹکے کے بھی نہیں رہے. ہمارا روپیہ جو ہے اس کی بے قدری کا عالم یہ ہے کہ اب تو اس کو کوئی بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا انہوں نے نظام وضع کر دیا ہے، اور اس قدر نااہلیت اور جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی منطق دیتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا گورنر اٹھ کے کہتا ہے کہ ہاں اگر ڈالر مہنگا ہو گیا تو بہت سارے پاکستانیوں کو فائدہ بھی ہے. اب ڈالر کم ہوگا تب کیا دلیل دی جائے گی. راجہ صاحب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت مشکل میں آ گئی تھی، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب بھی ہو سکتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ڈی ایم سے راہیں جدا ہو گئی، پیپلز پارٹی نے ریلیف دیا تھوڑا سا حکومت کو. میں سمجھتا ہوں کہ اعتماد جب وہ ہم تو لانا چاہتے تھے، آج بھی لانا چاہتے ہیں عدم اعتماد. اس کی وجہ یہ عدم اعتماد کا جو ٹول ہے وہ ایک ڈیموکریٹک ہمارے پاس ہتھیار ہے جو ایک جمہوری انداز سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں، جمہوریت کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. پی ڈی ایم کے کچھ زعماء جو تھے ان کا خیال تھا کہ ہم استعفے دیں اور پارلیمان کو اور اسمبلیوں کو چھوڑ کر باہر نکل جائیں. جب ہم نے کہا کہ بھئی اگر ہم استعفے دے دیتے ہیں، یہ اگر دوبارہ ضمنی انتخابات میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، انہوں نے فرمایا کہ آپ پھر الیکشن میں حصہ لیں. تو ہم نے کہا کہ الیکشن میں حصہ لینے کے بعد پھر کیا ہوگا، انہوں نے کہا پھر آپ استعفے دے دیں. تو ہم نے کہا یہ آپ کی سوچ ہے، ہماری لیڈرشپ کی سوچ یہ ہے. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بڑے باشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی فورم نہ چھوڑیں، ہم اسمبلیوں کے اندر بھی، پارلیمنٹ میں بھی اپنا آواز بلند کریں اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں مرکز میں اگر کوئی عدم اعتماد کی تحریک لانے کی بات کرتا ہے تو پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ہوگی. اور ہم سب ایک بریک لے لیں، بڑی اہم بات ہے، ایک بریک سے واپس آئیں گے، پھر اس پہ بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتی ہے، مسلم لیگ نواز یا دیگر جماعتوں کو اس پہ مسئلہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہے ملک کے سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف صاحب. راجہ صاحب بات ہو رہی تھی عدم اعتماد کی، پیپلز پارٹی آج بھی عدم اعتماد پنجاب اور مرکز میں لانا چاہتی ہے، کیا نون لیگ ساتھ نہیں دینا چاہتی؟ میری تو خواہش ہوگی کہ سب ساتھ دیں، پر میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ آپ عدم اعتماد لے کر آئیں جو کہ ہمارا جمہوری حق ہے، تو کہا گیا کہ شاید عدم اعتماد کامیاب ہونے کی جو ہے نا یقین دہانی کیسے کرائی جا سکتی ہے. تو انہی دنوں میں سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے اور ہمیں کہا گیا کہ پی ڈی ایم کے دوستوں کی طرف سے کہ سینٹ میں کے انتخابات میں حصہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو قومی اسمبلی میں ایک سیٹ پر ہوگا تو کیا فائدہ ہے. تو ہم نے کہا نہیں، ہم کوئی فورم خالی نہیں چھوڑتے اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں آزمائیں، ہمارے تجربے کو آزمائیں، ہمارے سیاسی شعور کو آزمائیں. ہم اس ہارٹ اینڈ کولڈ سے گزر چکے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں تو یہ سیٹ ہم نکال سکتے ہیں. یوسف زائی گیلانی صاحب جی.
اور یہ وہ سیٹ ہوگی جس کا لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے, حلقہ انتخاب ہے. بالکل ٹھیک. اور آپ نے پھر دیکھا کہ ان پی ڈی ایم کے دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا. نون لیگ پہلے آمادہ نہیں تھی اس پہ, نہیں آمادہ تھے, وہ کہہ رہے تھے اس کا فائدہ ہی نہیں ہے, الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں. کیلکولیشن کی غلطی تھی ان کی یا ان کو کیا؟ نہیں, وہ میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم ایسے ہی بغیر سوچ سمجھ سے کوئی بات کر رہے ہیں. بظاہر یہ مشکل نظر آتا تھا کہ وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے, فیڈرل حکومت ہے, ان کے ایم این ایز ہیں, لیکن ہم نے ان کو بولا کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہے اور لوگ اس حکومت سے تنگ ہیں. ان کے رویوں سے ان کے اپنے لوگ بہت سخت نالاں ہیں, ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. تو پھر جس وقت ان لوگوں نے ہماری بات مانی, ہم نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا کی. بلکہ ملک صاحب سچی بات ہے, تو ہم تو چیئرمین کا الیکشن بھی جیت گئے تھے. بعد میں یہ کہنا کہ یہ نام پر کیوں مور لگی ہے تو گیلانی پر لگا دی, تو آپ نے یوسف رضا پر کیوں نہیں لگائی اور مخدوم صاحب لوگوں کی, آپ کے لوگوں کی غلطی تھی یا آپ کے لوگ کہیں فلور کراسنگ کر گئے دوسری طرف چلے؟ نہیں جی نہیں, فلور کراسنگ کی بات ہی نہیں تھی. ایک خانہ ہے, اب آپ دیکھتے ہیں جب جنرل الیکشن ہوتا ہے تو ہم کہاں بھی ہم چاہیں تو نشان پر مور لگا دیں, چاہے تو آپ نام پر لگا دیں. تو وہ تو ہاں کوئی ایسا ہو کہ آدھی مور کہیں اور لگی ہو تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو ساری موریں جو تو ٹھیک لگی تھیں اور وہ الیکشن ہار چکے تھے, اور یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہائی ہینڈڈنیس تھی. کس نے ہرایا پھر راج صاحب اس خاص اسپیسیفک اس الیکشن کی ہم بات کریں یوسف زغلانی صاحب والی؟ گورنمنٹ. عمران خان جو کہ میرٹ کی بات کرتے تھے, جو جمہوریت کی بات کرتے تھے, جو صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب کی بات کرتے تھے, جب آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, اس سے تو پھر بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی نا اس ملک کے ساتھ. آج جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ حکمران کہتے تھے, جو ان کے انتخابی وعدے تھے, انہوں نے اس کے الٹ کیا. میں کون سی چیز آپ کو گنواؤں؟ یہ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آئی ایم ایف کا دباؤ نہیں ہے, کوئی بیرونی دباؤ نہیں ہے. راج صاحب آپ وزیر اعظم رہے ہیں, اتنا دباؤ ہوتا ہے آئی ایم ایف کا, عالمی اداروں کا, کہ آپ ملک کی پالیسیاں, سبسڈی, سب چیزیں بدل دیں؟ میں آج آپ سے قرض کروں, اپنے ویور سے بھی, کہ ہم نے بھی آئی ایم ایف سے قرضہ لیا تھا, ہم بھی ان کے دیندار تھے, ہم نے بھی ان کی اقساط دینی ہوتی تھی, ہم نے بھی ان سے قسطیں لینی بھی ہوتی تھی. ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. اس وقت بھی یہ جو تھی نا فیٹف, یہ اس کی باتیں ہوتی تھی, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے, بالکل ٹھیک, اور بہت سارے ملکوں میں اس پر وہ عمل درآمد بھی کراتے تھے. لیکن پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس انداز سے اس مسئلے کو لیا, اور اتنے اچھے انداز سے ہم لوگ آگے بڑھے کہ نہ تو ہمارے پر یہ سوال آیا فیٹف کا, نہ ہی ہماری کوئی قسط رکی, اور ہم نے بھی ساری اقساط وقت پر واپس کی. نہ ہمارے پر کوئی کسی قسم کی شرائط تھی کہ آپ بجلی پھر بڑھا دیں, بجلی پھر بڑھا دیں. ہمیں ایک دفعہ کہا کہ 1% بجلی بڑھاؤ, انکار کر دیا. ہم نے انکار کر دیا. بلکہ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب امریکہ میں ہیں, میں اس وقت منسٹر تھا, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ یو این کے اجلاس میں نیو یارک گئے ہوئے, تو میں نے کہا کہ جب تک وہ نہیں کہیں تو ہم 1% بھی نہیں بڑھاتے تھے. اور دوسری, ملک صاحب میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں جس پر مجھے حیرت ہوتی ہے, کہ جب اتنے ان کے پاس قومی اسمبلی کے ممبران ہیں جو اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, ہمارے ایم این ایز جو تھے وہ تو ایک دم سراپا احتجاج ہو جاتے تھے پرائم منسٹر کے سامنے کہ سر یہ ایک 4 آنے کیوں بڑھی یہ چیز, یہ 8 آنے کیوں مہنگائی ہوئی ہے, ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے کپڑے پھاڑتے ہیں, وہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. اور جب میں کیبنٹ لیتا تھا میٹنگ اور میں پرائم منسٹر تھا, تو میرے منسٹر صاحبان جو یہ کہتے تھے, جب ان کے سامنے پرائس انڈیکس رکھا جاتا تھا, ہمارے اس میں ڈسکس ہوتا تھا کہ آج پیاز کی کیا قیمت رہی پچھلے 15 دن میں, مرچوں کی کیا قیمت رہی, گھی کی کیا قیمت رہی, آٹے کی کیا تھی, چینی کی کیا تھی, خرد و نوش کی, باقی شاہ سبزیات. تو وہاں ہمارے منسٹر جو تھے وہ کیبنٹ سیکرٹری جو بھی پیش کر رہا تھا اس کو کہتے تھے بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کراس ہی لگا دیتے تھے اس منسٹر کے خلاف کہ بھئی اس کا لفٹ نہیں کرانی؟ نہیں, بالکل نہیں. میں اپنے منسٹرز کے ساتھ ہوتا تھا, میں کہتا تھا بھئی کہ یہ جو بھی کنسرن منسٹری ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے, اور یہ قیمت جو ہے نا یہ نہیں بڑھنی چاہیے. دیکھیں نا, اور پھر ایک طرف ہم یہ کنٹرول کرتے تھے, دوسری طرف ہم نے
جو سرکاری ملازمین جو تھے سب سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ آتا ہے نا، ان کی تنخواہوں میں 120% اضافہ کیا، پینشنروں کی پینشنز بڑھائیں 100% تاکہ ان کی قوت خرید متاثر نہ ہو۔ حکومت تو یہ سوچتی ہے۔ کہتے ہیں اگلے 2 سال بڑے اہم ہوں گے، ہم ڈائریکشن ہماری درست ہو گئی ہے، ریلیف ملے گا آہستہ آہستہ۔ وہ کسی نے سچ کہا تھا نا کہ تمہیں تو یہ یقین ہے کہ تم منزل کی طرف بڑھ رہے ہو، اور میں خوب سمجھ رہا ہوں کہ تم منزل کو کھو رہے ہو۔ یہ کون سے ان کی ڈائریکشن، یہ تو بالکل مختلف ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 27 شرائط ہمیں فیٹف نے دی ہیں، بالکل ٹھیک، 27، اور 26 ہم نے مان لی ہیں، اور ان کو گرے لسٹ سے کوئی باہر نہیں نکال رہا ہے۔ اس سے زیادہ ناکام خارجہ پالیسی میں نے نہیں سنی۔ نہیں، مجھے خارجہ پالیسی کی ناکامی کی ذمہ داری آپ کس پر عائد کرتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں حکومت پر۔ فارن منسٹر بھی ہمارے ایکٹیو دیکھیں نہیں، یہ بیسیکلی آل پاور لائز ود دی پرائم منسٹر۔ پرائم منسٹر ڈیلیگیٹ کرتا ہے، آپ کو کہتا ہے آپ فارن منسٹر ہیں، مجھے کہتا ہے آپ فائنانس منسٹر ہیں۔ یہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے ہی از دی چیف ایگزیکٹو، اس کے پاس پاورز ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ان سے پہلے وہ بنتے ہی فوری بریفنگز لیتے ہیں، خارجہ امور کی، اکانومی کی، باقی چیزیں۔ خان صاحب نے تو آتے ہی خود بریفنگ دینا شروع کر دی۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کی تھی پبلکلی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنی شاندار ٹیم ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ میں 3 مہینے میں 2 مہینے میں ہی کمال کر کے دکھا دوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کہتے ہیں خان صاحب ٹھیک ہیں، ٹیم ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں ذمہ دار خان صاحب ہیں۔ خان صاحب کی ٹیم کو زبردستی ان پر تھوپی گئی ہے، یا باہر سے وہ لوگ مطلب گن پوائنٹ پر ان کو دیے گئے ہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ جو ٹیم کیپٹن ہوتا ہے، وہ جو ٹیم سلیکٹ کرتا ہے اپنے لیے، وہ اس کی عقل، اس کی دانش، اس کے تجربے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے وزرائے خزانہ پہ بڑا اعتبار کرتے ہیں، آپ کی جو حکومتوں میں وزیر خزانہ تھے وہ خان صاحب کو بڑے پسند آتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر خزانہ نہ تو کوئی بہت برا ہوتا ہے، نہ ہی کوئی بہت اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ڈائریکشن آپ نے دینی ہوتی ہے، اس کو پالیسی گورنمنٹ دیتی ہے۔ اس کو آپ نے اگر پالیسی دی ہے کہ بھئی ہم نے اس پالیسی، یہ ہماری پالیسی ہے، ہماری یہ ٹارگٹس ہیں اور ہم نے یہ ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنے ہیں، ہم نے ٹیکس بیس جو ہے وہ کتنا بڑھانا ہے، ہم نے کتنی جو ہے وہ کلیکشن کرنی ہے، ہمارے اخراجات کس مد میں کتنے ہونے ہیں، تو یہ تو ڈائریکشن جو ہے وہ فائنانس منسٹر کو جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے، پرائم منسٹر دیتا ہے۔ تو اگر مطلب ہے پرائم منسٹر صاحب نے یہ ڈائریکشنز دیے ہیں، اور آج تواتر کے ساتھ تقریباً آج کتنا ان کا یہ فائنانس منسٹر میرے خیال 2-3 تو چینج کر چکے ہیں۔ ابھی یہ آئے تھے تو ان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ کو 2-3 مہینے کے اندر جو ہے سینیٹر بنا دیں گے، اب یہ فائنانس منسٹر صاحب دوبارہ ایڈوائزر بن جائیں گے۔ ایک بریک لے لیں؟ جی پلیز۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، راجہ پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید، ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ پرویز صاحب۔ راجہ صاحب کچھ پیپلز پارٹی کی باتیں بھی کر رہے ہیں ملکی سیاست کے ساتھ ساتھ۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں ایک عمومی تاثر بنا ہے کہ شاید اگلی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی بننے جا رہی ہے، پنجاب PMLN کے پاس ہوگا۔ یہ ریومرز ہیں، کیا ہے؟ کچھ عوام بھی خان صاحب سے ناراض ہے، کچھ حلقے بھی ناراض ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ملک صاحب بات یہ ہے کہ اس میں تو مجھے بڑی حقیقت نظر آتی ہے کہ اگلی حکومت جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی انشاءاللہ تعالی اس ملک میں، اور جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں وہاں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، یہاں بھی پنجاب میں، مرکز کے ساتھ پنجاب، مرکز کے ساتھ بھی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی پنجاب میں نکلا ہوں تو میں نے لوگوں کو برملا اس بات کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اب لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، اب وہ چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں، اور پھر ان کا موازنہ کرنے کی بھی ان میں دانش ہے۔ وہ پھر ہمارے دور کے جو تینوں دور تھے نا اس کی وہ موازنہ کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اس ملک کے لیے کیا کیا، اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ملک کے لیے کیا کیا، کیا کیا ان کی خدمات تھیں۔ اس کے بعد اس وقت تیسری دفعہ ہماری حکومت آئی، آصف زرداری صاحب نے دیکھیں رورل اکانومی سے لے کے ایک چھوٹے کاشتکار سے لے کے ایک ورکر تک اور ایک پسے ہوئے طبقے تک، سرکاری ملازمین سے لے کر انڈسٹریلسٹ تک، اس سے لے کر ایک عام تاجر تک، مزدور تک، پیپلز پارٹی کی ہر پالیسی جو تھی وہ عوام دشمن نہیں تھی بلکہ عوام دوست تھی۔ آج جو پالیسیاں بنی یا ہم سے پہلے جو PMLN کی پالیسیز تھیں
اس سے لوگ ناخوش تھے. جب ہماری حکومت آتی ہے عام آدمی جو ہے درمیانہ طبقہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے, اس کی خوشیوں میں ہم اضافہ کرتے ہیں, اس کے لیے ہم بندوبست کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس وقت شروع کیا گیا تو ان خواتین کو, کل کوئی بڑی اچھی سی بات کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی کوئی بندے کو کہہ رہا تھا کہ یار تم جاتے ہو باہر تو تم نعرے کسی اور پارٹی کو لگاتے ہو, تو واپس گھر آ کر کہتے ہو کہ اماں بے نظیر تھے پیسے آئے نا کہ نہیں. تو یہ کیا تضاد ہے. اب لوگوں کو یہ بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کو جان بوجھ کر ہمارے خلاف ہائیبریڈ وار کی گئی, پروپیگنڈا کیا گیا, ایک تاثر قائم کیا گیا کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں جی, پنجاب میں یہ کس نے کمزور کیا؟ یہ اب اس میں سارے ہی شامل تھے, سچی بات تو یہ ہے. لیکن میں ایک بات ملک صاحب آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گا, تمام ان لوگوں کو, تمام ان نرو سینٹرز میں, تمام جو کچھ جن کے پاس اختیار ہے آج بھی اس ملک میں, جو حکومت وقت ہے, جو پارٹیاں ہیں پولیٹیکل, کہ پیپلز پارٹی کو اللہ کی طرف سے اس ملک کے لیے ایک بلیسنگ سمجھو. ایک چھوٹے صوبے سے جماعت ہے جو وفاقی جماعت ہے, کبھی اس پر غور کریں. یہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہے ہیں؟ نہیں, میں ہر پاکستانی کو دے رہا ہوں. اسٹیبلشمنٹ سے تو ہمارا ان کو پیغام کیا دینا ہے, میں ہر پاکستانی شہری کو دے رہا ہوں, ہر پاکستانی ووٹر کو دے رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اس وجہ سے ہے میرے نزدیک, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میرا پنجاب سے تعلق ہے, کہ پیپلز پارٹی ایک چھوٹے صوبے سے ہوتے ہوئے وفاق پاکستان کی بات کرتی ہے, اور جس وقت مشکل وقت آئے تو چھوٹے صوبے کی بڑی جماعت جو ہے وفاقی جماعت, وہ پاکستان کھپے کا اگر نعرہ لگاتی ہے تو اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے. باقی مجھے بتا دیں کوئی ایک وفاقی جماعت جو چھوٹے صوبے سے ہو. صاحب, زرداری صاحب کی مفاہمت کی سیاست بلوچستان میں تو انٹر ہو چکی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں جنوبی پنجاب تک آ چکی ہے, اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں, کچھ اراکین اسمبلی میں بھی ہیں. بات درست ہے یہ؟ ٹھیک ہے, اور خدا کے فضل و کرم سے سینٹرل پنجاب میں بھی آ چکی ہے. اس لیے ہم لوگوں کو, ہم دوستوں کو بتاتے ہیں یہ بات. ہماری سیاست, پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے نا جی, اس میں کوئی کسی قسم کی منافقت نہیں ہے, بڑی سیدھی سی بات ہے. پیپلز پارٹی نے, جس طرح آپ نے آصف علی زرداری صاحب کی مفاہمت کی پالیسی کی بات کی, وہ ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پالیسی تھی مفاہمت کی. ہم آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ رسہ کشی کا متحمل نہیں ہے. یہاں افراتفری, یہاں مار دھاڑ, نفرتیں پھیلا کر سیاست کرنا اس ملک کو نقصان پہنچانا ہے. ہمیں بالکل بردباری کے ساتھ ایک دوسرے کو ساتھ لے کر, ایک دوسرے کا احترام کر کے, ادب و اداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر ایک اچھی سیاست کرنی چاہیے. اس سے یہ ملک آگے بڑھے. آپ کی طرف آنے والے, رابطہ کرنے والے پی ایم ایل این کے لوگ زیادہ ہیں یا پی ٹی آئی کے؟ دونوں کے. موجودہ اراکین اسمبلی بھی ہیں؟ موجودہ اراکین اسمبلی بھی ہیں. تو کیا آپ ٹکٹس اب ان لوگوں کو دیں گے, ان سے وعدے کیے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹکٹس دیں گے؟ دیکھیں, جہاں ہم سمجھتے ہیں, ہم ہر کیس کو علیحدہ دیکھ رہے ہیں. جو دوست ہمارے پاس آئے ہیں, کیونکہ ہم خود سیاسی لوگ ہیں, ہمارے بندے کی عادات سے واقف ہیں, اور ہر انڈیویجول کے کیس کو علیحدہ طور پر جو ہے وہ ہم پروسیس کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر پارٹی کو الیکٹیبلز کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں بھی ہے. اگر وہ جہاں پر ہمارے پاس گنجائش ہوگی ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں. جہانگیر خان ترین گروپ کے ساتھ مذاکرات, بات چیت کہاں پہ ہے؟ یہ ساؤتھ سے ہے, اور یہ تو ساؤتھ کی لیڈرشپ آپ کو بتائے گی. میں سینٹر کو دیکھتا ہوں جی. لیکن آپ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے. لیکن اس میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے, کبھی ہر آپشنز بند نہیں کی جا سکتی. ترین صاحب کے لیے بھی ہمیں احترام ہے, عزت ہے. ان کے بہت قریبی دوست, عزیز, رشتہ دار جو ہیں ہماری پارٹی میں موجود ہیں. ہم بھی ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ ایک اچھے سیاستدان ہیں میں سمجھتا ہوں, اور وہ ان کے ساتھ, کیونکہ جو کچھ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا اس پر تو میں کمنٹ نہیں کر سکتا. پرویز خٹک صاحب سے بھی کوئی رابطے ہوئے آپ کے؟ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں؟ دیکھیں, ہمارے رابطے تو سچی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں سے ہیں. میرے خیال ملک صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ میرا منصب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اوپنلی وہ کروں. یہ پارٹی کی باتیں ہوتی ہیں, اور جب تک پارٹی کی اجازت نہ ہو میں نہیں کر سکتا. لیکن میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ پچھلے 2-3 مہینے سے لے کر آج تک جو ہے وہ پارٹی جو ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹی خدا کے فضل و کرم سے بہت سارے رابطے میں ہوئے ہیں, اور کچھ آپ چند آنے والے مہینوں میں دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہمیں جوائن کریں گے. راج صاحب, 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی پنجاب میں ایک بڑی قوت تھی. آپ کے اراکین اسمبلی بھی تھے.
آپ کی حکومت کے دوران ووٹ بینک کم ہوا، اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی دو وجوہات تھیں. ایک تو ہمارا جو الائنس بنا پی ایم ایل این کے ساتھ، اس سے ہمیں نقصان پہنچا، جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر. ہمارا جو ہے نا اس کی وجہ سے ہمارا ورکر جو ہے اس نے سمجھا کہ شاید ہم نے مفاہمت کا مقصد یہ لے لیا کہ ابھی ہم نے جدوجہد کی سیاست چھوڑ کے ہم نے ڈرائنگ روم کی سیاست. ہم ڈرائنگ روم والے ہیں نہیں بنیادی طور پر، ہم ہیں میدان والے، گلی کوچے والے، اور جو ہے وہ مشکل حالات میں کھڑے ہو کے جیے بھٹو کا نعرہ لگانے والے. تو پارٹی نے یہ پالیسی ابھی اپنا لی ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ ہم ابھی جو ہے وہ مفاہمت نہیں، ہم حقیقت پسنداں پیپلز پارٹی کی کریں گے، ہم اپنی جماعت کی پولیٹکس کریں گے. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. ابھی میں چند دنوں سے یہاں لاہور میں یہاں میں مقیم ہوں، اور حلقہ 133 میں آپ نے دیکھا کہ انتخابات ہے، ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے میں تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ وہ لوگ جو 15 سال سے، 18 سال سے، 10 سال سے، 6 سال سے، 5 سال سے ہمارے کانٹیکٹ میں نہیں آئے تھے، وہ جوک در جوک خود تشریف لے کر آئے. اور مجھے صبح سے لے کے شام تک میں جا رہا ہوں ان کو، اور وہ اتنے خوش ہوتے ہیں جب میں ان کے گھروں میں جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ ابھی لگاؤ، ہونی لگاؤ پیپل پارٹی دا چنڈا. دیکھو یہ بات ہوتی ہے نا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ فوری طور پر کنیکٹ ہو جاتے ہیں. خواہ ہمارا ایک فاصلہ ہو جائے، اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا بدقسمتی اگر ہوا بھی، تو اب جب ہم آمنے سامنے ہوتے ہیں تو کنیکشن میں دیر نہیں لگتی. رائے صاحب آخری 2 سوال. آپ کی پارٹی ہمیشہ دھرنوں کے ذریعے یا اس احتجاج کے ذریعے حکومتیں ہٹانے کی مخالفت رہی ہے. آج بھی ملک کے اندر دھرنے ہو رہے ہیں، حکومت صحیح طریقے سے ہینڈل کر رہی ہے؟ نہیں جناب ملک صاحب، میں یہ ضرور کہوں گا کہ موجودہ حکومت نے یہ جو آج کل جو دھرنے ہو رہے ہیں تحریک لبیک کے، اس کو جس طریقے سے بھی ہینڈل کیا ہے، وہ کسی طور پر بھی جو ہے نا جی وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی کیا عام سی درمیانی حکومت بھی اس سے بہتر انداز اپنا سکتی تھی. مجھے یہ نہیں، اور ان میں کنٹرڈکشنز بہت زیادہ ہیں. یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں، یہ نیگوشیشن جا کر غلط طریقے سے کرتے ہیں. پارلیمان کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا، کسی اسمبلی میں آ کر انہوں نے حالات کو سامنے نہیں رکھا، اور یہ ایک ایسے انداز سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ اور بگڑ جائے. اور جس وقت معاملات بگڑ جاتا ہے تو پھر اس وقت ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھیں وہاں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، ہمارے سرکاری اہلکار جو ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے اس کی ذمہ داری صرف اور صرف حکومت پر ہے. عمران خان صاحب نے تو خود بڑے دھرنے دیے ہیں. بالکل ٹھیک. 126 دن وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے دھرنا دیا ہے، کوئی اور دے کر دکھائے. تو آج اگر یہ دے رہے ہیں دھرنا، تو ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ آج پھر صبر کریں نا، ان کی بات سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. رائے صاحب آپ وزیر اعظم رہے ہیں ملک کے، جس طریقے سے ڈی جی آئی کی تعیناتی کے حوالے سے حکومت، پھر حکومتی وزراء کے روزانہ بیانات، کیا وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم سیکریٹریٹ اسی طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرتا ہے؟ ہر چیز کو یہ جو ہے نا جی وہ غلط طریقے سے، ہر چیز کو انہوں نے مذاق بنایا ہے، تماشا بنایا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چیف آف آرمی سٹاف کو جب سے ایکسٹینشن دینی تھی پھر بھی انہوں نے تماشا بنا دیا. ڈی جی آئی ایس آئی کے جو اپوائنٹمنٹ تھی جو ہو چکی تھی، اس کے لیے جو نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے جو انہوں نے تماشا بنایا، وہ کوئی حکومت کر سکتی ہے؟ اور یہ کیوں؟ انہوں نے تو پاکستان کے ہر ادارے کو تماشا بنانے کی کوشش کی ہے. یہ کہتے تھے ہم اداروں کو مضبوط کریں گے. کیا اداروں کو مضبوط کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹولہ آیا نا جی، یہ کیسے آیا؟ میں اس بحث میں نہیں جاتا. پبلک سے غلطی ہوئی، ہمارے سے غلطی ہوئی، کسی اور سے غلطی ہوئی، لیکن یہ تو عذاب بن چکا ہے. یہ حکومت کرنے کے قابل ازالہ کون کرے گا؟ جی ازالہ پاکستان کے عوام کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو کوئی فیوچر نہیں ہے؟ نو راجہ پرویز اشرف صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ موجود تھے ملک کے سابق وزیر اعظم، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ایک پرانے پولیٹیکل ورکر راجہ پرویز اشرف صاحب. ناظرین، آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.